अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सरसरी सा कि जो हदीस के ज़ईफ होने की वजूहात हैं बुनियादी तौर पर वो दो हैं। एक वजह जो है ना वो ये होती है कि सनद में कोई रावी गिर गया है। तो उस एतबार से हमने किस्में पढ़ी थी, मुरसल, मौजल, मुनक़ते, मुअल्लक़ वगैरह, और मुदल्लस की तरफ मैंने इशारा किया था। तो ये थी वो किस्में, यानी इनकी वजह से रिवायतें ज़ईफ होती हैं। अगर हदीस मुअल्लक़ हो या मुनक़ते हो या मुरसल वगैरह हो। तो दूसरी वो जो बुनियादी वजह है जिस वजह से हदीस ज़ईफ हो जाती है, जो काबिल एतबार नहीं रहती, हुज्जत नहीं रहती, वो है कि रावी में तान हो। यानी जो हदीस को बयान करने वाले रावी हैं, मतलब सहाबा कराम, तो उनमें तान हो सकता नहीं है। सहाबा कराम मुहद्दिसीन के इत्तिफाक के साथ, तो उनके यहाँ कायदा है कि अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल, कि सहाबा सारे के सारे जो है ना वो आदिल हैं। यानी उनकी नेकी, तकवा या हाफजा वगैरह जांचने की ज़रूरत नहीं है। वो सारे के सारे दोनों लिहाज से आला मुकाम पर है, नेकी तकवा में भी और अ, हाफजे में भी। तो उसके बाद अगर ताबी है, ताबी के बारे में कोई मसला हो सकता है, तबा ताबी के बारे में, तो उसके बाद वाले जो रावी हैं हदीस को बयान करने वाले। तो अब रावी में अगर मसला हो तो रावी में मसले दो हो सकते हैं बुनियादी तौर पर। या तो उसकी नेकी तकवे से मुतल्लिका कोई मसला होगा कि वो नेक नहीं है, फासिक व फाजिर है। या फिर दूसरा मसला हो सकता है उसके हाफजे से मुतल्लिका, कि उसके हाफजे में गड़बड़ है, प्रॉब्लम है। तो इन दोनों की अलग अलग किस्में हैं। तो जैसे आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है कि अगर उसकी अदालत में मसला हो, यानी नेकी तकवे में इशू हो, मसाइल हो, तो फिर जो है ना वो हदीस ज़ईफ हो जाती है। तो सबसे पहला जो है, जो सबब जिस वजह से हदीस ज़ईफ हो जाती है, वो है कि रावी झूठा हो। लिखा हुआ है अल कदिब। तो अगर रावी झूठा है, इसकी सबकी वजाहत आगे आएगी। अगर रावी झूठा है तो उसकी रवायत भी रद्द कर दी जाती है, कबूल नहीं की जाती, और उस हदीस को मौजू कहते हैं। तो ऐसे ही दूसरा जो सबब है वो है अत्तहमतु बिल कदिब, कि रावी झूठा नहीं है, यानी अल्लाह के रसूल की हदीस के मामले में झूठा नहीं है, लेकिन उस पर झूठ की तोहमत है कि वो आम कारोबारी मामलात में, दीगर मामलात में, हदीस के अलावा दीगर मामलात में उसका झूठ बोलना साबित है। तो इसकी रिवायत भी ज़ईफ होती है। ऐसे ही कोई फासिक व फाजिर है, उसकी रिवायत को भी ज़ईफ कहते हैं। कोई बिदती है, अपनी बिदत को प्रमोट करने वाला है, तो उस ये भी ज़ईफ की अकसाम में से है। ऐसे ही रावी का मजहूल होना, कि उसका पता ना हो, किसी ने उसकी तौसीक ना की हो कि इसको बयान करने वाला कौन है। यानी मतलब यह है कि रावी के बारे में किसी मुहद्दिस ने हुक्म नहीं लगाया कि ये रावी सिका है या नहीं, किसी का भी उसके बारे में हुक्म मालूम नहीं है, तो उसको कहते हैं मजहूल है। इसकी भी आगे डिटेल से किस्में आएंगी कि एक मजहूल लाइन होता है, हाल होता है। तो अब ये सारी की सारी जो किस्में हैं, सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें आता है अलकदिब, कि रावी का झूठा होना। जो रावी का झूठा होना है, इस वजह से उसकी रवायत ज़ईफ हो जाती है, और ऐसी रवायत को नाम आपके सामने लिखा हुआ है, मौजू कहते हैं। तो मौजू रवायत की तारीफ ये है कि ये आपके सामने शो हो रही है, हुवल कदिब अल मुख्तलक अल मसनू अल मंसूब इला रसूलिल्लाहि अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि वो झूठ है, झूठी बात है जो गढ़ कर अपनी तरफ से बयान की जाती है, अल्लाह अल्लाह के रसूल की तरफ मंसूब कर दी जाती है। यानी एक झूठी बात, मन गढ़ंत बात अल्लाह के रसूल की तरफ मंसूब कर दी जाए,
اس حدیث کو کہتے ہیں موضوع۔ تو یہ روایت یعنی آپ کہہ لیں کہ ضعیف حدیث کی جو سب سے بدترین قسم ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ اپنی طرف سے حدیث گڑھ کے من گڑت روایت وہ اللہ کے رسول کی طرف جو ہے منسوخ کر دے۔ اور اس کا جو مرتبہ ہے، جیسے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ شر الاحادیث الضعیفہ و اقباحها، کہ جو ضعیف حدیثیں ہیں ان میں سب سے بدترین قسم یہ ہوتی ہے ایک بندہ جھوٹی بات اپنی طرف سے جو ہے وہ گڑھ کے اور یہ کہنا شروع کر دے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اور ایسی روایت کو بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں اس صورت میں بیان کیا جا سکتا ہے کہ اگر ساتھ یہ بھی بیان کیا جائے کہ یہ من گڑت روایت ہے، یہ جھوٹ ہے جو اللہ کی طرف اللہ کے رسول کی طرف منسوخ کیا گیا ہے، تو یہ ساتھ بیان کیا جائے تو پھر اس کے بیان کرنے کی گنجائش ہے، ورنہ ایسی حدیث کو بیان کرنا بھی درست نہیں ہے، جائز نہیں۔ تو اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ کیسے وہ حدیثیں وضع کرتے ہیں، گڑھتے کیسے ہیں؟ تو وہ لکھا ہوا ہے مصنف رحمہ اللہ نے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی کاذب کذاب راوی اپنی طرف سے کوئی حدیث کے الفاظ اپنی طرف سے کوئی الفاظ جو ہے وہ گڑھ کے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی سند لگا دیتا ہے، امام بخاری کی سند اٹھا کے لگا دے گا یا مسلم کی یا کسی اور کی، اور الفاظ سارے کے سارے من گڑت ہیں جو اللہ کے رسول سے بالکل ثابت ہی نہیں ہے، جھوٹی بات ہے جو منسوب کی جا رہی ہے آپ کی طرف۔ یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی حکماء کی جو دانا لوگ ہوتے ہیں ان کی باتوں کو حدیث بنا کے ساتھ سند لگا دیتا ہے اور کہتا ہے یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ تو یہ بھی ایسے ہی ہے، یعنی ایسے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ، یعنی یہ ان کا طریقہ کار ہے کہ حدیثیں گڑھنے کا۔ بعض اوقات وہ اپنی طرف سے کوئی الفاظ بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ الفاظ اس کے اپنے نہیں ہوتے، کسی اور کا قول ہوتا ہے، کسی دانا شخص کا، اس کو اللہ کے رسول کی طرف منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی طریقہ ان کا ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے آج کل جو ہے اکثر سنا ہوگا کہ یہ حضرت علی کا قول ہے، یہ فلاں کا قول ہے، فلاں قول ہے، حالانکہ پتہ نہیں حضرت علی نے وہ فرمایا بھی ہے کہ نہیں فرمایا۔ تو غلط بات ہوتی ہے جو ان صحابہ کرام کی طرف منسوخ کر دی جاتی ہے اپنی طرف سے۔ اب اس کو جاننے کا طریقہ کیا ہے کہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ روایت من گڑت ہے، ضعیف ہے؟ اس کا طریقہ مصنف نے لکھا ہوا ہے کہ یا تو جو گڑھنے والا ہے وہ خود اعتراف کر لے کہ میں حدیث یہ میں نے گڑھی ہے اپنی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف منسوخ کی ہے، آپ کی بات نہیں۔ جیسے ایسے آیا ہے ابو عثمہ ایک راوی ہے دجال، ابو عثمہ نو بن ابی مریم، اس نے یہ خود اعتراف کیا کہ میں نے جو قرآن کی صورتوں کے جو فضائل ہیں نا وہ ہر صورت کے فضائل گڑھ گڑھ کے ابن عباس سے بیان کر دیے، فضائل اپنی طرف سے گڑھ لیے ہیں صورتوں کے کہ اس صورت کو پڑھنے کا اتنا ثواب ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، حالانکہ وہ فضیلت اللہ کے رسول سے بالکل ثابت ہی نہیں، اور منسوخ کر دیا اللہ کے رسول کی طرف۔ یا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے او ما ينزل منزلۃ الاقرار، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی ایسے راوی سے حدیث بیان کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی، یعنی اس کذاب راوی کے پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ بندہ فوت ہو چکا ہوتا ہے جس سے وہ بیان کر رہا ہے۔ اب یہ بھی اس بات کی قوی دلیل ہے کہ جو بندہ پیدا ہی نہیں، یعنی آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو چکا ہے، تو آپ نے اس سے حدیث کیسے سن لی بھائی؟ اس لیے یہ بھی یعنی ایک طرح کا اقرار ہوتا ہے کہ وہ حدیث من گڑت ہے، غلط منسوخ کی گئی ہے۔ یا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ راوی میں قرینہ ہوتا ہے، راوی یعنی جو بیان کرنے والا ہے، جیسے مصنف نے مثال دی ہے کہ اگر کوئی حدیث اہل بیت کی فضیلت کے بارے میں ہو، اہل بیت کی فضیلت وہ اعتراف اس کا ہے، بالکل ہے، احادیث میں اہل بیت کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں، لیکن وہ بات بیان کرنا جو اللہ کا رسول نے بیان نہیں کی، اپنی طرف سے ان کی شان کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، تو یہ بھی رافضیوں کا طریقہ کار ہے۔ تو بعض کا
مصنف نے کہا کہ راوی سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حدیث من گھڑت ہے، یعنی اگر جو بیان کرنے والا ہے وہ رافضی ہے، شیعہ ہے، اور حدیث بھی اہل بیت کے فضائل میں ہے، ان کی شان میں ہے، تو یہ بھی ایک طرح کا قرینہ ہے کہ یہ حدیث من گھڑت ہو سکتی ہے، اپنی طرف سے منسوب کی جا سکتی ہے، جس نے اپنی طرف سے الفاظ بیان کر کے جو ہے وہ منسوب کر دیے ہیں اللہ کے رسول کی طرف۔ یا پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو وہ الفاظ بیان کر رہا ہے، متن حدیث جو اس نے اللہ کے رسول کی طرف منسوب کی ہے، اس سے بھی پڑھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، کیونکہ بعض اوقات وہ الفاظ قرآن کی صریح آیت کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ کوئی حدیث سنت جو صحیح ہو وہ قرآن کے واضح حکم کے خلاف ہو، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن بھی وہی ہے، سنت بھی وہی ہے، جب دونوں وہی ہیں تو دونوں کا ٹکراؤ نہیں ہو سکتا کہ ایک دوسرے کا بالکل اپوزٹ چلی جائے، تو اس لیے لازمی بات یہ نکلے گی کہ یہ حدیث من گڑت ہے، یہ جھوٹی بات ہے جو اس نے اللہ کے رسول کی طرف منسوخ کی ہے۔ تو یہ ہے یعنی جھوٹی روایت کو پہچاننے کا طریقہ۔ اب یہ جھوٹی روایتیں گھٹتے کیوں ہیں، وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، وہ مصنف نے چند ایک بیان کیے ہیں کہ بعض اوقات ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ مثلا نیکی کے کاموں میں دور جا رہے ہیں، ان کو نماز میں رغبت نہیں ہے، صدقہ کرنے میں رغبت نہیں ہے، روزوں میں رغبت نہیں ہے، یا دیگر نفلی عبادات میں رغبت نہیں ہے، ذکر و اذکار نہیں کرتے، تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے حدیثیں گڑھ کے لوگوں کو نماز چھوڑنے یا ذکر و اذکار نہ کرنے کی وعیدیں سناتے ہیں، یا ان کے فضائل بیان کرتے ہیں اپنی طرف سے۔ تو یہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے، ان کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کے لوگ قریب ہو جائیں، لیکن طریقہ کار غلط اختیار کیا گیا کہ جھوٹی باتیں اللہ کے رسول کی طرف منسوخ کر دی گئی ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول نے ایسے بندے کے بارے میں بڑی سخت وعید فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوخ کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، اتنی سخت وعید آپ نے فرمائی۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے جو حدیثیں جھوٹی کر رہے ہیں اپنی طرف سے، یہ بھی ایک وجہ ہے حدیثیں گڑھنے کی۔ ایک وجہ جو ہے وہ اپنے مذہب کو سپورٹ کرنا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے اپنے مذہب کو، اپنے موقف کو تقویت دینے کے لیے جھوٹی حدیثیں کر کے جو ہے وہ اللہ کے رسول کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں۔ جیسے بعض شیعوں نے یہ حدیث گڑھی ہے کہ علی خیر البشر من شک فیہ کفر۔ اب یہ حدیث بیان یعنی حدیث کیا ہے کہ لوگوں کو سنائی جاتی ہے کہ علی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تمام انسانوں سے افضل ہیں، بہتر ہیں، من شک فیہ کفر، جس کو اس بارے میں شک ہے وہ بھی کافر ہے۔ تو اس طرح کی باتیں ہیں، یعنی اپنی جو شیعیت ہے اور حفظیت ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے، تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے ضعیف حدیث کو یعنی جھوٹی حدیث کو اللہ کے رسول کی طرف منسوخ کرنے کی، غلط بات کو گڑھ کے اللہ کے رسول کی طرف منسوخ کرنے کی۔ ایسے ہی تیسری وجہ جو ہے وہ الطعن فی الاسلام، اسلام میں طعن کرنا۔ جو اسلام دشمن لوگ ہیں، جو ویسے تو اسلام میں کوئی کجی کو خامی تلاش کر سکتے نہیں ہیں، تو کیا کرتے ہیں کہ وہ یہ خبیث طریقہ کار جو ہے وہ اپناتے ہیں، احادیث وضع کرتے ہیں اپنی طرف سے تاکہ اسلام کو بدنام کیا جائے، اپنی طرف سے جو ہے وہ حدیثیں گڑھ کے اللہ کے رسول کی طرف منسوخ کی جاتی ہیں تاکہ اسلام کا غلط چہرہ لوگوں کو سامنے پیش کیا جائے۔ جیسے جو ہے وہ ایک حدیث ہے، محمد بن سعید الشامی، اب یہ زندیق آدمی تھا، پرلے درجے کا کذاب آدمی، اس نے حضرت انس سے یہ حدیث بیان کی ہے، اور حضرت انس اللہ کے رسول سے بیان کرتے ہیں کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی الا ان یشاء اللہ، کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ یعنی اس بدبخت نے اس طرح کی اب اسلام کے جو بنیادی عقائد میں سے ہے اس میں تان پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کو شبہات پیدا کرنے کے لیے
اپنی طرف سے حدیث گڑھ کے اللہ رسول کی طرف منسوخ کر دی، یہ بدبخت آدمی۔ ایسے ہی جب بعض اوقات لوگ حکام کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، حکمرانوں کا، تو وہ ایسی حدیثیں گڑھتے ہیں، یعنی حکمرانوں کے کام غلط ہوتے ہیں، ان کے غلط کاموں کی سپورٹ میں حدیثیں گڑھ لیتے ہیں تاکہ ان کو حکام کا جو ہے نا وہ قربت مل جائے، حکومتوں کے حاکم وقت کے قریب ہو جائے۔ تو ایسے بھی لوگ کرتے ہیں، جیسے ایک خبیث آدمی، یہ غیاث بن ابراہیم، اس نے کیا کیا؟ اس نے دیکھا کہ یہ مہدی جو ہے نا وہ تھا امیر المؤمنین اس وقت، وہ کھیل رہا تھا کبوتر کے ساتھ، تو اس نے فوراً بیٹھے بیٹھے حدیث کر دی، اللہ کے رسول کی طرف منسوخ کر دی کہ لا سبق الا فی نسل او خف او حافر او جناح، کہ انسان جو ہے وہ اگر مقابلہ بازی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے تیر اندازی میں، یا اونٹ کی دوڑوں میں، یا گھوڑے کی دوڑ میں، یہاں تک حدیث ہے۔ اس نے آگے او جناح کے الفاظ اپنی طرف سے بیان کر دیے، یعنی کبوتروں میں، صرف اس امام کو، اس حکمران کو، مہدی کو خوش کرنے کے لیے۔ تو اس جو ہے وہ مہدی کو پتا چل گیا کہ اس نے میری وجہ سے یہ حدیث اپنی طرف سے غلط بیان کر دی، تو اس نے فوراً جو ہے وہ جو کبوتر تھا اس کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا۔ تو بہرحال یہ بھی ایک مقصد ہوتا ہے حکام کا تقرر حاصل کرنے کے، یا شہرت کی خاطر۔ بعض لوگ جو ہے شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں، تو وہ اپنی طرف سے من گڑت روایتیں تاکہ عجیب سی بات بیان کرے گا، لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ بہرحال یہ سارے کے سارے مقاصد ہیں جو علماء نے بیان کیے ہیں، یہ اسباب ہوتے تھے، وجوہات ہوتی تھی، اور بھی کئیوں نے بیان کیے ہیں، لیکن چند ایک یہ ہیں کہ جن وجوہات کی بنا پر لوگ غلط باتیں، من گڑت روایات اللہ کا رسول کی طرف منسوخ کر دیتے تھے۔ تو آگے جو ہے اشہر المصنفات فی، یعنی جو اس حوالے سے مشہور ترین کتابیں ہیں جن میں وہ تمام حدیثیں جمع کی گئی ہیں جو من گڑت ہیں، جو اللہ کے رسول کی طرف جھوٹی منسوخ کی گئی ہیں، وہ ابن جوزی رحمہ اللہ کی کتاب ہے کتاب الموضوعات، الموضوعات کے نام سے، یا امام سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب ہے العالی المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ۔ اور بھی کتابیں ہیں، جیسے ابن عراق کرنانی کی کتاب بھی ہے تنزیہ تو یہ ساری کی ساری روایت جو ہے کتابیں ہیں، یہ جو میں نے آپ کو ذکر کی ہیں، یہ ان میں موضوع احادیث کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ احاطہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ساری احادیث انہوں نے اکٹھی کی ہوں گی، لیکن بہت ساری احادیث جو من گڑت ہیں وہ انہوں نے اپنی کتابوں میں جمع کی ہیں، امام جوزی نے، امام سیوطی نے، اور کنانی وغیرہ نے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ تھا قذف، کہ جھوٹی بات جو منسوخ کر دی جائے اللہ کے رسول کی طرف حدیث بنا کر۔ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی تھی، وجہ کیا تھی، وہ سارے میں نے ذکر کیا ہے۔ اگر کسی کا کوئی اشکال ہو، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتا ہے۔ ذہن میں یہ بھی السلام علیکم، امید آپ خیریت سے وعلیکم ہیں۔ السلام۔ جی جی۔ پوچھنا یہ تھا جو موضوع احادیث جب اس کرائٹیریا سے پکڑی جاتی ہیں کہ یہ من گھڑت ہے اور موضوع ہے، تو اس کو گھڑنے والے کے ساتھ کیا سلوک کرنے کا شریعت کہتی ہے؟ کیا اس کی وہ تو تنبیہ ہے، گھڑنے والے کا تصحیح ہے، یا تعلق تو سزا ہے؟ اس کی سزا تو وہ حکمران دے گا، لیکن حدیث کے حوالے سے وہ میں نے بیان کر دیا ہے کہ یہ سب سے بدترین جو ہے نا قسم ہے ضعیف کی، کہ انسان اللہ کے رسول کی طرف جھوٹ منسوخ کر دے۔ آپ نے جیسے میں نے حدیث بیان کی ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے جو جھوٹی بات جو ہے میری طرف منسوخ کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ من گڑت یعنی سب سے ضعیف، یعنی سب سے بدترین قسم ہے ضعیف کی موضوع روایت جو من گڑت ہے۔ جی۔ تو دوسری وجہ جس کی وجہ سے حدیث جو ہے نا وہ ضعیف ہو جاتی ہے، وہ ہے کہ راوی متہم بالکذب ہو۔ متہم بالکذب کی روایت کو متروک کہتے ہیں، جیسے جو کذاب راوی تھا جو اللہ کے رسول کی طرف جھوٹی بات منسوخ کرتا ہے، اس کی روایت کو موضوع کہتے ہیں۔ تو جو متہم بالکذب ہے اس کی روایت کو متروک کہتے ہیں۔ تو متروک یعنی اس کی تعریف یہی ہے، هو الحدیث الذی فی اسنادہ راو
متہم بالکذب، یعنی وہ حدیث ہے کہ جس کی سند میں ایسا راوی ہو جو متہم بالکذب ہو، جس پر جھوٹ کی تہمت لگی ہو۔ اب جھوٹ کی تہمت کیوں لگتی ہے؟ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، یہ دو آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے کہ اللہ یرو الحدیث من جہته ويكون مخالفا للقواعد العامہ۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ حدیث وہ صرف اسی راوی نے بیان کی ہے اور کسی راوی سے وہ حدیث ذکر ہی نہیں ہے، کسی نے بیان ہی نہیں کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یا پھر وہ عام گفتگو میں، عام معاملات میں لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کے بارے میں اس کا جھوٹ بولنا ثابت نہیں ہے۔ اگر وہ ثابت ہو جائے پھر تو وہ موضوع ہو جائے گی۔ عام گفتگو میں، عام معاملات میں، گھریلو یا باہر، گھر سے باہر اس کا جھوٹ بولنا ثابت ہے، تو اس کی روایت کو بھی، یعنی اس راوی کو کہتے ہیں متہم بالکذب۔ تو ان دونوں میں سے اگر ایک کام بھی ہو جائے، یعنی اس کی حدیث یا تو شریعت کے جو عام اصول و قواعد ہیں، جو آپ کہہ لیں کہ کنفرم ہوتے ہیں، جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا، وہ ایسی حدیث بیان کر رہا ہے جو ان قواعد کے خلاف جا رہی ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک قاعدہ جو ہے وہ، کیونکہ قواعد جو ہوتے ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ قرآن و سنت کی نصوص کا نچوڑ ہوتے ہیں۔ قرآن و سنت کی نصوص کو تمام میں غور و فکر کرنے کے بعد وہ قواعد بنائے جاتے ہیں تاکہ صحیح انداز سے انسان ان کو اپلائی کر سکے اور اس سے مسائل آگے سمجھے جا سکیں۔ تو اگر کوئی بندہ جو ہے وہ ایسی حدیث بیان کرتا ہے جو ان قواعد کے خلاف ہے، جو قرآن کے بنیادی اصول اور ضوابط ہیں اس کے خلاف جا رہے، تو ظاہری بات ہے، کنفرم ہے کہ یہ بات غلط ہے۔ لیکن وہ بندہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا اللہ کے رسول کی حدیث میں جھوٹ بولنا ثابت ہو، کہ وہ روایتیں بیان کرتا ہے، اپنی طرف سے جھوٹ منسوخ کرتا ہے، تو اس کو راوی کہتے ہیں متہم بالکذب۔ جیسے نیچے مصنف نے مثال بھی دی ہے کہ عمر الکوفی وہ بیان کرتے ہیں جابر سے، وہ ابو طفیل سے، وہ حضرت علی سے اور عمار سے، کہ علی اور عمار دونوں نے کہا کہ کان النبی یقنط فی الفجر ویکبر یوم عرفہ من صلاۃ الغداۃ ویقطع صلاۃ العصر آخر ایام التشریق۔ اب یہ روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول وہ فجر میں قنوت کیا کرتے تھے، اور عرفہ کے دن جو ہے وہ تکبیرات کہتے تھے، عرفہ کے دن سے لے کر، صبح سے لے کر ایام تشریق کی آخر تک، یعنی عصر کی نماز تک۔ اب یہ روایت، اس میں ایک راوی جو ہے متہم بالکذب ہے، جس وجہ سے یہ روایت متروک ہے۔ جیسے امام نسائی نے، امام دارقطنی نے کہا ہے کہ اس میں جو عمر بن شمر راوی ہے، یہ جو عمر، یہ نا عمر لکھا نا، عمر الکوفی، یہ عمر بن شمر الجوفی الکوفی اس کا پورا نام ہے۔ تو یہ راوی جو ہے متہم بالکذب ہے، یعنی اس کی روایت متروک ہے۔ وجہ اس کی وہی ہے کہ جو اوپر دو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب، یعنی یا تو اس کا جھوٹ بولنا ثابت ہو چکا ہے عام گفتگو میں، جس وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ تو اس لیے یہ روایت مصنف نے لکھا ہے کہ یہ ترتیب میں، گریڈنگ میں، یعنی جو ضعیف احادیث کی درجہ بندی ہے اس میں یہ دوسرے نمبر پر ہے، یعنی سب سے بدتر ضعیف وہ موضوع روایت ہوتی ہے، دوسری وہ روایت ہے جو متروک ہو، اس کا درجہ اس کے بعد آتا ہے۔ تو تیسری جو روایت جو ضعیف ہوتی ہے وہ ہوتی ہے منکر۔ منکر کسے کہتے ہیں؟ منکر سے مراد، یہ تعریف آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے کہ اس کی دو تعریفیں کی گئی ہیں محدثین کے ہاں۔ ایک تعریف یہ کی گئی ہے کہ منکر وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کی سند میں ایسا راوی ہو جو کثرت کے ساتھ غلطیاں کرتا ہو یا بڑے بڑے بلنڈر مارتا ہو، یا وہ فاسق و فاجر ہو، تو ایسے راوی کی روایت کو منکر کہتے ہیں۔ دوسری ڈیفینیشن یہ کی گئی ہے کہ ما رواہ الضعیف مخالفا لما رواہ الثقہ، کہ اگر ضعیف راوی، یعنی ضعیف راوی سے مراد یہ ہے کہ جو صحیح راوی کی شرطیں ہیں، وہ شروع میں نے ذکر کی تھی، جو صحیح رضاتی کی تعریف میں، کہ وہ شرطیں کیا ہیں کہ راوی جو ہے وہ عادل ہو، کامل الضبط ہو، اس کا حافظہ صحیح ہو،
حدیث میں کوئی علت نہ ہو، شاذ نہ ہو، یہ جو شرطیں ذکر کی تھی صحیح حدیث کی، تو مطلب یہ ہے کہ راوی ان شرطوں پر پورا نہیں اترتا، ضعیف راوی ہے، وہ ایسی حدیث بیان کرے جو ثقہ راوی کے خلاف ہو۔ یعنی دو حدیثیں ہیں، ایک حدیث میں ایسا راوی ہے جو محدثین کی جو کیٹیگری ہے، محدثین کا جو اسٹینڈرڈ ہے جانچنے کا، راویوں کو پرکھنے کا، اس پر پورا نہیں اترتا۔ دوسرا جو ہے وہ ثقہ ہے، یعنی وہ پورے کی پوری شروط و ضوابط پر پورا اتر رہا ہے، نیکی تقویٰ بھی اس میں ہے، وہ پارسا بھی ہے، اس کا حافظہ بھی صحیح ہے، حدیث میں کوئی علت کوئی شذوذ وغیرہ اس طرح کا نہیں ہے، تو یعنی وہ راوی اپنے حساب سے عادل ہے اور کامل ضبط ہے، سارا کچھ صحیح ہے۔ اب جو ضعیف راوی ہے اس کی روایت ایسی ہے جو اس ثقہ راوی کے خلاف ہے، تو ابن حجر کے نزدیک یہ تعریف منکر کی جائے گی کہ جو ضعیف راوی کی روایت ہے اس کو منکر کہتے ہیں، اور جو ثقہ راوی کی روایت ہوگی اس کو معروف کہتے ہیں، جس کے آگے لکھا ہوا ہے۔ تو اس میں ہم ضعیف راوی کی روایت کو نہیں لیں گے، قبول نہیں کریں گے، جو ثقہ راوی ہوگا اس کی روایت کو لے لیں گے اور اسی پر عمل کیا جائے گا۔ اب یہاں اس نے تعریف مثال بیان کی ہے دونوں تعریفوں کے اعتبار سے، کہ اگر ہم پہلی تعریف کریں منکر کی کہ جس میں راوی جو ہے وہ کثرت کے ساتھ غلطیاں کرتا ہو، یعنی اگر ہم منکر سے مراد یہ لیں کہ منکر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کا راوی کثرت کے ساتھ غلطیاں کرتا ہو، یا بڑے بڑے بلنڈر مارتا ہو، یا فاسق و فاجر ہو، تو اس کی مثال یہ جو امام نسائی نے حدیث بیان کی ہے سیدہ عائشہ سے کہ کل البلح بالتمر فإن ابن آدم اذا اکلہ غضب الشیطان، کہ تم جو ہے وہ کھجور کے ساتھ بلح کھاؤ۔ اچھا، مطلب یہ ہے کہ امام نسائی نے یہ حدیث بیان کی ہے کل البلح بالتمر، کہ تم بلا بلا جو ہے نا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب کھجور کی جو ابتدائی شکل ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں، یعنی جو پکی نہیں ہوتی۔ تمر کہتے ہیں جو خشک کھجور ہوتی ہے، پک چکی ہوتی ہے، پکنے کے بعد خشک بھی ہو چکی ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ تم کچی کھجور کو پکی کے ساتھ کھاؤ ملا کے۔ ابن آدم جو ہے جب یہ کھاتا ہے تو اس سے شیطان غصے میں آتا ہے۔ اب امام نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث منکر ہے۔ منکر کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو جو بیان کرنے والے راوی ہیں ان میں ایک راوی ہے ابو زکیر۔ ابو زکیر راوی جو ہے نا وہ ہے تو یعنی نیک آدمی ہے، لیکن وہ اس طرح کا یعنی راوی نہیں ہے، اس پائے کا راوی نہیں ہے کہ اس کی روایت الگ سے قبول کی جائے۔ یعنی آپ کہہ لیں کہ اگر کسی اور نے کوئی حدیث بیان کی ہو اور وہی حدیث ابو زکیر نے بیان کی ہو تو پھر تو ابو زکیر کو سپورٹ مل جائے گی، کیونکہ وہ حدیث کسی اور کی طرف سے بھی آئی ہے۔ اگر وہ صرف ابو زکیر نے حدیث بیان کی ہے، کسی اور نے بیان کی ہی نہیں ہے، تو یہ ابو زکیر اس پائے کا راوی نہیں ہے کہ اس کی مستقل الگ سے بیان کردہ حدیث قبول کی جائے۔ یعنی سادہ لفظوں میں کہ اگر یہ اکیلا کسی حدیث کو بیان کرے گا تو اس روایت کو قبول نہیں کیا جائے، اگر ساتھ کوئی اور بھی ہو پھر اس کی بات چل جائے گی متابعات میں، کہ یہ اس کے ساتھ یہ بھی چل جائے گا، اکیلے کی روایت قبول نہیں ہے کیونکہ یہ اس پائے کا راوی نہیں ہے۔ اب یہ پہلی تعریف کے حساب سے مثال ہے کہ اگر ہم اس سے مراد منکر سے یہ لیں کہ منکر سے مراد وہ حدیث ہوتی ہے جس کے راوی کثرت کے ساتھ غلطیاں کرنے والے ہوں، یا بڑے بڑے بلنڈر مارنے والے ہوں، یا فاسق و فاجر ہوں۔ اگر ہم دوسری تعریف لیں جس میں یہ ہے کہ جو ثقہ راوی ضعیف راوی ثقہ راوی کی مخالفت کرے، تو اس کی مثال یہ دوسری حدیث ہے۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول سے کہ من اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ وحج البیت وصام وقر الضیف داخل الجنہ، جو بندہ نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، حج کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب یہ حدیث جو ہے یہ منکر ہے کیونکہ اس میں ضعیف راوی نے ثقات راویوں کی مخالفت کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حدیث بیان کی ہے جو اکثر جو راوی ہیں، اکثر راوی جو اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں انہوں نے اس کو موقوف بیان کیا ہے، یعنی یہ ابن عباس کا قول ہے، اللہ کے رسول کا فرمان نہیں۔ بعض راویوں نے اس کو جو ہے وہ مرفوعاً بیان کر دیا اللہ کے رسول سے، تو اس لیے یہ منکر ہے۔
تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ موقوف ہے، جو اکثر کی بات ہے اس کو لیا جائے گا، بعض راویوں کی بات کو نہیں لیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اس کو مرفوع بیان کیا ہے، اکثر نے اس کو موقوف یعنی حضرت ابن عباس کا قول بیان کیا ہے، اللہ کے رسول کی طرف اس کی نسبت نہیں کی۔ اس کا حکم کیا ہے، یعنی کیا اس کو مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا؟ یہ ضعیف کی درجہ بندی میں تیسرے نمبر پر ہے، یعنی سب سے بڑی ضعیف موضوع روایت ہے، اس سے بعد متروک روایت ہے، تیسری یہ منکر روایت ہے۔ اور منکر کی ڈیفینیشن میں نے آپ کے سامنے کی ہے کہ دو طریقیں اس کی گئی ہیں۔ اچھا، آگے ہے راوی میں جو مسئلہ ہوتا ہے اس کے دینداری میں، وہ ہے بدعت۔ بدعت کے راوی جو ہے بدعتی ہو۔ بدعت کہتے ہیں ما استحدث بعد النبی من الاہواء والاعمال، کہ جو اللہ کے رسول کے بعد کوئی ایسے کام ایجاد کر لیے جائیں جو اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر دیے جائیں اور دین بنا کر پیش کیے جائیں کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے، وہ ہے بدعت۔ یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھ لیں کہ عبادت کی غرض سے کوئی بندہ جو ہے کوئی کام اپنی طرف سے ایجاد کر لے اور سمجھے کہ یہ کام کرنا عبادت ہے، ثواب ہے، وہ بدعت کہلاتا ہے۔ حالانکہ جو کام عبادت ہے، ثواب ہے، وہ اللہ کے رسول نے بتا دی ہے احادیث میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے۔ تو جو کام اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا یا اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، وہ آپ کے کہنے سے یا کسی اور کے کہنے سے عبادت نہیں بنے گا۔ عبادت وہی ہے جو اللہ کے رسول نے کر کے سکھائی ہے، کر کے بتائی ہے، اور جو قرآن و حدیث میں ذکر ہے، کیونکہ عبادت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ عبادت سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کن کاموں سے راضی ہوتا ہے وہ اس نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں بتا دی ہے۔ تو اپنی طرف سے جو ہے باتیں گڑھ کے منسوب کر دینا اللہ کے رسول کی طرف، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ اب یہ بدعت جو ہے دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک بدعت ہوتی ہے مکفرہ، کہ یعنی ایسی کوئی نئی بات ایجاد کرنا عقائد کے معاملے میں کہ جس سے انسان دین سے خارج ہو جائے، کافر ہو جائے۔ جیسے مصنف نے مثال دی ہے کہ کوئی بندہ ایسے معاملے کا انکار کر دے جو دین میں بالکل واضح ہے، جیسے شراب ہے۔ اب شراب کی حرمت کے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے، کوئی بندہ شراب کو حلال سمجھے، تو یہ ایسی بدعت ہے جو کفر تک لے جائے گی انسان کو، کیونکہ اس نے وہ کام جو دین میں جس میں کوئی ڈاؤٹ کوئی شک شبے والی بات ہے ہی نہیں، اس نے اس کا انکار کر دیا ہے۔ تو یہ جو بدعت مکفرہ ہے ایک یہ ہے۔ دوسری ہوتی ہے بدعت مفسقہ۔ مفسقہ یہ ہے کہ انسان نے کوئی ایسا کام ایجاد کیا ہے جس سے وہ کافر تو نہیں ہوتا لیکن فاسق و فاجر، کیونکہ ہر بدعتی فاسق و فاجر لازمی ہے، کیونکہ اس نے دین میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیا ہے۔ تو یہ بندہ کافر تو نہیں کہلائے گا جس نے کوئی ایسا اضافہ کیا ہو جو کفر کا تقاضا نہ کرتا ہو، لیکن فاسق و فاجر ہے، یعنی اس نے غلط کام کیا ہے، گناہ کا کام کیا ہے، اپنی طرف سے دین میں کوئی نئی بات ڈال دی ہے، اضافہ کر دیا ہے۔ تو ان کی روایت کا حکم کیا ہے؟ تو اس کی روایت کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ بدعتی آدمی جو بیان کرنے والا ہے اس کی بدعت ایسی ہے جو مکفرہ ہے، جو راوی ہے بدعتی ہے اور ایسی بدعت اس نے بیان کی ہے، وہ ایسا بدعتی ہے جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، تو اس کی روایت تو بالکل بغیر کسی ڈاؤٹ کے رد کر دی جائے گی۔ اگر وہ بدعتی آدمی ہے راوی جو حدیث کو بیان کرنے والا ہے لیکن اس کی بدعت کفر تک نہیں پہنچتی، اس سے بندہ فاسق و فاجر ہوتا ہے، تو پھر دو شرطوں کے ساتھ اس کی روایت مانی جائے گی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اپنی بدعت کو پروموٹ نہ کرتا ہو، لوگوں کو تبلیغ نہ کرتا ہو کہ تم یہ بات کرو، یہ کام اپناؤ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایسی حدیث سے نہ بیان کرتا ہو جو اس کی بدعت کو پروموٹ کریں۔ یعنی دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ پہلی یہ ہے کہ وہ اپنی بدعت جو اس نے کام نیا کام ایجاد کیا ہے اس کو آگے پھیلائے نہ لوگوں میں، اگر وہ پھیلائے گا تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، رد نہیں، اس کی حدیث رد کر دی جائے گی ایسے راوی کی۔ یا دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ایسی حدیثیں بھی نہ بیان کرتا ہو اپنی طرف سے من گڑھ کے، یعنی اپنی طرف سے گڑھ کر جو اس کی بدعت کو پروموٹ کرتی ہوں۔ تو اگر یہ دونوں شرطیں پائی جائیں
تو پھر اس کی روایت جو ہے وہ قبول کی جائے گی. اگر یہ نہ ہو، ایک شرط بھی نہ پائی جائے، تو پھر اس کی روایت رد کر دی جاتی ہے. تو یہ ہے بدعتی راوی کا حکم. امید ہے بات واضح ہوگی. اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے یا کوئی بات سمجھ نہیں آئی متروک کے حوالے سے یا منکر کے حوالے سے یا جو آخری بدعت کے حوالے سے، وہ پوچھ لیں. جو منکر ہے یا متروک ہے، پھر منکر موضوع ہے، اور پھر متروک ہے، پھر منکر ہے، اور پھر بدعہ ہے، ان کے ماننے کے لیول پھر کیا ہوں گے؟ موضوع تو بالکل ریجیکٹ ہوگی، اس سے نیچے والی پھر جو آپ نے کنڈیشنز بتائی ہیں اس کے تحت یہ ہم لوگ. ساری نہیں نہیں، یہ ساری ہی ریجیکٹ ہے. یہ اچھا. سارے ہی ریجیکٹ ہیں، لیکن ریجیکٹ کے مراتب ہے نا. ایک ہے کہ بہت بڑا جھوٹ ہے، وہ سب سے بدترین ہے. ایک اس سے کم ہے، ایک اس سے کم ہے. ان میں سے کوئی بھی قبول نہیں ہے. نہ منکر قبول ہے، نہ متروک قبول ہے، نہ موضوع قبول ہے. جو بدعتی راوی ہو، یعنی اس کی یہ میں نے آپ کو تفصیل بیان کی ہے کہ اگر اس کی بدعت ایسی ہے جو کافر نہیں کرتی انسان کو، تو پھر اس کی دو شرطوں کے ساتھ روایت قبول ہے. ورنہ اگر دو شرطیں نہ پائی جائیں تو پھر اس کی روایت بھی مردود ہے، وہ بھی نہیں مانی جائے گی. یہ ساری جو روایت ہم پڑھ رہے ہیں یہ ضعیف حدیث کی اقسام ہے، صحیح کی اقسام نہیں. صحیح کی اقسام وہی ہے جو شروع میں پڑھ لی ہے: صحیح لذاتی، صحیح لغیری، حسن لذاتی اور حسن لغیری، بس. تو آگے جو ہے وہ الجہالۃ بالراوی، کہ راوی جو ہے مجہول ہو. آپ نے شاید پڑھا ہو کہیں حدیث میں کہ اس حدیث کی سند میں فلاں راوی مجہول ہے، تو یا سنا ہو کسی سے. تو مجہول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو یہ اس کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے کہ عدم معرفت عین الراوی او حالہ، یا راوی کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں ہمیں کوئی انفارمیشن نہ ہو، یا اس کی حالت کے بارے میں نہ ہو. تو اس کو کہتے ہیں جہالت. تو اس کی آگے اس نے مثال سے وضاحت کی ہے کہ اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں کہ ہمیں راوی کا بالکل پتہ ہی نہیں ہے، یا اس کی حالت کا پتہ نہیں ہے کہ کیسا راوی ہے، صحیح ہے، ثقہ ہے، ضعیف ہے. اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلی وجہ کیا ہے؟ کثرت نعوت الراوی، کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کا نام ہے، اس کی کنیت بھی ہے، لقب کی ہے. وہ کبھی جو ہے اس کو بلایا جاتا ہے اس کی کوئی پیشے سے، کبھی اس کے نسب سے. تو اب وہ کسی ایک نام سے مشہور ہے، یعنی اس کی کئی نام ہے، کنیت ہے، لقب ہے، کوئی پیشے سے مشہور ہے، کئی کئی چیزیں ہیں جو اس کی طرح منسوب ہیں. اب ان تمام باتوں میں سے وہ کسی ایک نام کے ساتھ مشہور ہے. اب جو راوی ہے بیان کرنے والا، وہ اس کا وہ نام لیتا ہے جو جس نام سے وہ مشہور ہے ہی نہیں. اب یہاں جو ہے ہمیں اس کی حالت کا پتہ نہیں چلے گا اگر اس کا مشہور نام بیان کیا جاتا. جیسے اس کی آپ مثال سی مثال آپ کو دوں، آپ کو بات ذرا کلیئر ہو جائے گی. جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اب یہ آپ نے ابو ہریرہ کہ جو ہے یہ ان کی کنیت تھی، وہ اسی کنیت سے مشہور ہے. اگر کوئی آپ کو بتائے کہ عبد الرحمن بن صخر بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول سے، تو شاید آپ کے ذہن میں نہ بات آئے کہ عبد الرحمن بن صخر کون ہے، حالانکہ یہ ابو ہریرہ کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی راوی کا کوئی ایک نام یا کوئی ایک کنیت یا کوئی لقب یا کوئی اس کا پیشہ جس کی طرف اس کی نسبت ہے، اس سے وہ مشہور ہوتا ہے. تو جو بیان کرنے والا ہے اس راوی کو، وہ اس کا ایسا نام لے دیتا ہے جس سے وہ مشہور نہیں ہے. اس لیے اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں چل سکتا کہ کیا یہ راوی صحیح ہے کہ ضعیف، اس کے بارے میں علم نہیں ہو پاتا. تو راوی کی جو حالت جو ہے وہ مخفی رہتی ہے، ہم سے ہمیں پتہ نہیں چلتا. یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ قلت روایتی و قلت من روا عنہ، کہ اس کی حدیثیں بہت کم ہیں، یعنی اس نے چند ایک حدیثیں بیان کی ہیں، ایک دو چار پانچ بس. پورے ذخیرہ احادیث میں اس کی یہ دو چار روایتیں ہیں. یا پھر اس سے بیان کرنے والے بہت کم ہیں، اس کے شاگرد بہت کم ہیں. جیسے مصنف نے اس کی مثال بھی دی ہے کہ یہ ابو العشراء الدارمی، یہ تابعین میں سے تھے. اب ان سے بیان کرنے والا صرف اور صرف حماد بن سلمہ ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ ہمیں راوی کا حالت اس کی معلوم نہیں ہوتی کہ وہ ثقہ ہے، ضعیف ہے، اس کی حدیث رد کی جائے گی یا مانی جائے گی. یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ راوی کا نام بتایا نہیں جاتا،
یعنی راوی کا نام نہیں ذکر کیا جاتا. جیسے کوئی بندہ کہے کہ مجھے فلاں نے بیان کیا، اب فلاں کون تھا، اس کا نام کیا تھا، اس کے والد کا نام کیا تھا. یا کہے اخبرانی راجل، یا اخبرتنی امراۃ، یا اخبرانی شیخ، مجھے شیخ نے بیان کیا یا ایک عورت نے بیان کیا. اب یہ سارے کے سارے جو ہے وہ یہ پتہ نہیں چلے گا کہ وہ بیان کرنے والا کون ہے. جب پتہ نہیں چلے گا تو ہمیں اس کے راوی کا حکم نہیں پتہ چلے گا کہ وہ راوی، اس کی روایت ہم نے قبول کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی. اس وجہ سے اس کی روایت ضعیف ہو جاتی ہے. یہ اسباب ہیں راوی کی جہالت کے کہ جس کی وجہ سے ہمیں راوی کا پتہ نہیں چل سکتا. تو مصنف نے اس کی مثالیں بھی دی ہیں، مثالیں آپ کے سامنے ہیں. اب یہ آگے مثالیں وہ اس نے پیچھے ذکر نہیں کی. اب ایک راوی ہے، میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ محمد بن صائب بن بشر الکلبی، یہ ایک راوی ہے. اب بعض نے اس کو بولا ہے، یعنی بعض راویوں نے اس کا نام لیتے ہوئے کہا محمد بن بشر، حالانکہ اس کا نام ہے محمد بن صائب بن بشر. اب بعض راویوں نے کیا کیا ہے، اس کا نام لیتے وقت کہا ہے محمد بن بشر. بعض نے جو ہے اس کو حماد بن صائب کہہ دیا ہے. بعض نے اس کو ابو النضر جو ہے اس کے نام سے پکارا ہے. بعض نے اس کی کنیت ابو سعید بتا دی ہے. بعض نے ابو ہشام. اب جو عام سب سننے والا ہے محدث، جب وہ حدیث سنتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ کئی بندے ہیں، حالانکہ سارے کے سارے ایک ہی بندے کے نام ہیں مختلف. تو اس طرح سے راوی کی حالت کا علم نہیں ہو سکتا. تو اب یہ جو جہالت ہے اس کی دو قسمیں ہیں، مجہول کی دو قسمیں ہیں. ایک مجہول العین ہے، ایک مجہول الحال ہے، اور تیسرا ہے مبہم. مجہول العین کہتے ہیں کہ جس کا نام تو ذکر ہو کہ اس کا نام فلاں ہے، لیکن اس سے بیان کرنے والا صرف ایک ہی بندہ ہو، یعنی اس کا ایک ہی شاگرد ہو. تو اب اس کی روایت کا حکم کیا ہے کہ اگر جس کا ہمیں نام کا پتہ ہے اور اس سے شاگرد اس کا ایک ہی ہے جو اس سے حدیثیں بیان کرتا ہے، تو اس کی حکم یہ ہے کہ اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی، الا کہ کسی نے اس کو ثقہ قرار دیا ہو، اس مجہور راوی کو، کہ یہ راوی ثقہ ہے. اگر کسی نے اس کو ثقہ قرار دیا ہے تو پھر اس کی روایت جو ہے وہ قبول کی جائے گی، ورنہ اس کی روایت رد کر دی جائے گی. اب دوسری ہے اس کی قسم مجہول الحال. مجہول الحال اس راوی کو کہتے ہیں کہ جس سے بیان کرنے والے تو ایک سے زیادہ ہوں، دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، لیکن کسی بھی عالم نے، کسی بھی جو اس فن کا امام ہے، جس کا یہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ مہارت ہے جس کو اس میں اصول حدیث میں، جو مجرہ و تعدیل کے ائمہ کرام ہیں، بڑے بڑے کبار، امام احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، یحییٰ بن معین کو، یحییٰ بن یعنی وغیرہ، سفیان ثوری، عبدالرزاق صنعانی وغیرہ دیگر جو اس فن کے امام ہیں، ان میں سے کسی نے بھی اس راوی کو ثقہ قرار نہیں دیا کہ یہ راوی نہیں. اس کو بولتے ہیں مجہول الحال. یعنی بیان کرنے والے دو یا دو سے زیادہ ہیں، لیکن کسی نے اس کی توثیق نہیں کی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ راوی ثقہ ہے، معتبر ہے، تو اس راوی کی روایت کو رد کر دیا جائے گا، اس راوی کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا. اور تیسری قسم ہے جہالت کی مبہم. اس کا معنی یہ ہے کہ جس کا نام ہی پتہ نہ ہو، نام ہی معلوم نہ ہو. جیسے میں نے آپ کو پیچھے بیان کیا ہے کہ جیسے کہا جائے کہ اخبرانی راجل، اخبرانی شیخ، اخبرتنی امرات، کہ مجھے ایک آدمی نے بتایا، مجھے نے بتایا، مجھے ایک شیخ نے بتایا. تو اس کی روایت کا حکم بھی یہ ہے کہ اس کی روایت کو نہیں قبول کیا جائے گا حتیٰ کہ اس کے نام کی صراحت ہو جائے، یا کسی دوسری سند میں اس کا واضح طور پر نام آ جائے، پھر اس کی روایت جو ہے وہ قبول کی جائے گی، ورنہ اس کی روایت رد کر دی جائے گی، کیونکہ ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کی ذات مجہول ہے، اس کی ذات مجہول ہے کہ مبہم راوی ہے. پچھلے دونوں میں مجہول العین میں، مجہول الحال میں اس کے سٹیٹس ہمیں معلوم نہیں ہے، یعنی کیا وہ اس کیٹیگری کیا ہے کہ اس کی روایت قبول کی جائے یا نہیں کی جائے. نام اس کا معلوم ہے، مجہول العین میں بھی اور حال میں بھی نام معلوم ہے، لیکن اس کی حالت معلوم نہیں ہے. مبہم میں اس کا نام ہی معلوم نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس روایت کو بھی رد کر دیا جاتا ہے، قبول نہیں کیا جاتا. حتیٰ کہ یعنی اگر کسی دوسری سند میں اس کا نام یعنی بالکل کلیئر انداز میں آ جائے، اور پھر نام آنے کے بعد وہ ثقہ بھی ہو،
تو پھر اس کی روایت جو ہے قبول کی جائے گی، ورنہ اس روایت کو بھی رد کر دیا جائے گا۔ تو یہ اتنا ہی کافی ہے۔ جیسے میں نے شروع میں آپ کو ذکر کیا تھا کہ یہ یعنی ٹاپک تھوڑا سا لمبا ہے، تو یہ میں نے آپ کو چند ایک ضعیف حدیث کی اقسام بتائی ہیں جو مشہور ہیں، یعنی جو عام طور پر سامنے آتی ہیں۔ یا راوی جو ہے وہ من گھڑت روایتیں بیان کرتا ہے، یا متہم بالکذب ہے، یا منکر ہے، یا پھر بدعتی ہے، یا پھر جہالت ہے اس میں، اور بھی یعنی وجوہات ہیں جو جس وجہ سے روایتیں ضعیف ہو جاتی ہیں، جس میں کثرت کے ساتھ غلطیاں کرنا، یا حافظے میں خرابی کا ہونا، یا اختلاط کا ہو جانا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ راوی کے حافظے میں گڑبڑ پیدا ہو گئی، یعنی شروع میں اس کا حافظہ صحیح تھا، بعد میں اس کو کوئی چوٹ لگ گئی ہے دماغ میں، یا کوئی مسئلہ بن گیا ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے، حافظہ خراب ہو گیا ہے۔ کیونکہ یہ ایک وجوہات اور بھی ہیں جو اگر کبھی دوبارہ پڑھنے کا موقع ملا تو آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جو بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرہ ونفع بکم الاسلام والمسلمین۔ اگر کوئی سوال ہو کسی کا جو آج ہم نے پڑھا ہے تو پوچھ سکتا ہے۔ جی ایک سوال میرے پاس جلدی سے ہے، تھوڑا سا ٹاپک ملتا جلتا بھی ہے۔ جی جی۔ کیا آج کے دور میں بھی راوی ہو سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر کسی کی سٹینڈنگ اچھی ہے، وہ نیک آدمی ہے، صالح آدمی ہے، اس کو خواب آتا ہے اور وہ خواب میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے کوئی کلام کرتا ہے یا ان سے کوئی نصیحت لیتا ہے، تو کیا وہ راوی بن کے اس حدیث کو یا اس بات کو پہنچا سکتا ہے؟ اور کیا حدیث کے اندر یا جو یہ علوم الحدیث ہے اس کے اندر اس کی کوئی جگہ ہے ایسے خواب یا قول کی؟ محترم، کسی کا بھی خواب وہی نہیں ہے۔ خواب جس کا وہی ہے وہ صرف نبی ہوتا ہے، تو اس لیے کسی کے خواب کی بنیاد پر دین میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ صحیح مختصر سا جواب ہے۔ خواب صرف انبیاء کے وہی ہوتے ہیں، وہ وہی شمار ہوتے صحیح ہیں، کسی امتی کا خواب وہی نہیں ہوتا ہے۔ اس بنا پر جو ہے نہ دین میں اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے۔ اللہ عالم۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے۔ اور بات مجھے پوچھنا تھا، یہ جو ہمارا وائوا ہوگا اس میں ہمیں ہر چیز کی مثال لازمی دینی ہوگی؟ واہ واہ آسان ہی ہوگا، آپ نے صرف ایک دفعہ سارا سن لینا ہے انشاءاللہ۔ یا اگر آپ نے پوائنٹ لکھے ہیں وہ پوائنٹ آپ نے ریوائز کر لینے ہیں تو کچھ نہیں ہوگا، آپ کو پورے نمبر ہے انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے۔ یہ جو ہم نے عربی میں سارا متن پڑھا ہے یہ اردو میں موجود ہے کہیں؟ ممکن ہے اس کا ترجمہ ہوا ہو، مجھے علم نہیں ہے، اس کتاب کا ترجمہ ممکن ہے ہوا ہو، کیونکہ کتاب کافی فیمس ہے۔ اگر مجھے ملا کہیں تو میں آپ کو گروپ میں بھیج دوں گا۔ جی اس سے آسانی ہو جائے گی۔ دوسرا پتہ نہیں اب سب نے کر لیا تھا یا میں ہی رہ گیا کہ لیکن وہ کوئز بیچ میں رہ گیا تھا ہاں نمبر کوئی 2۔ ہاں، وہ آپ نے مجھے کہا تھا، میرے ذہن میں نہیں رہا، مجھے ٹائم نہیں ملا۔ میں انشاءاللہ آج یا کل وہ اوپن کر کے نا آپ کو میسج کر دوں گا کوئی 10-15 منٹ کے لیے، تو آپ تیاری رکھیں اپنی، آپ کو میں 10-15 منٹ کے لیے کھول کے بتا دوں گا۔